ऐसी भी क्या बेबसी कि तुम अपने बड़े भाई से मिलने भी ना आ सको। वो मेरी ला इल्मी में भी हर वक्त मेरी हिफाजत करते हैं, मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा। फिर लॉर्ड्स कॉटेज उनके नज़दीक मेरा मक्तल करार पा चुका है, मेरा वहाँ आना मुश्किल होगा। तो फिर कहीं भी मिल लो जहाँ में सहूलत हो। उसने पेशकश की। मेरे चंद सानियों के लिए खामोशी अख्तियार कर ली, जैसे सोच कर कोई फैसला करना चाह रहा हूँ। फिर बोला, इस वक्त 9 बजे है, 10 बजे कॉन्टिनेंटल के रेस्टोरेंट में आ सकोगे? मैं पहुंच जाऊंगा, उसने बिला तौक़ुफ़ जवाब दिया। बल्कि हम खाना भी वहाँ साथ ही खाएंगे। खाने के लिए मैं ना रुक सकूंगा, मैंने मुआज़त हवाहाना लहजे में कहा। मुझे 2:30 बजे एक ज़रूरी काम निपटाना है। खैर वो देख लेंगे, मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये दलेराना फ़ैसला किया है तुमने। तस्वीर से गुफ्तगू की तफसील सुनते ही सुल्तान शाह ने बेइख्तियार कहा, घर में बंदा रहकर सोचने और सिसकने से बेहतर है कि बढ़कर दुश्मन से 2 टोक मुकाबला किया जाए। तुम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है, मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा, बस तुम इशारतन बता दो। मैंने उसे ये तासुर दिया है कि मैं हमदर्दों और बहीहाहों की एक भीड़ में रह रहा हूँ जो हर वक्त मेरी सलामती के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, जबकि मेरे साथ तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं बरामदे में पाम के गमलों की ओट में यूँ खड़ा हुआ था जैसे किसी का इंतज़ार हो। मैं तस्वीर को खुद वहीं खुशामदीद कहना चाह रहा था ताकि उसके साथ आने वालों की तादाद से बाखबर रह सकूँ। ठीक 10 बजे बजने में 3 मिनट पर एक लंबी चौड़ी स्याह फोर्ड फाल्कन सड़क पर तैरती हुई नमूदार हुई और हल्के से हिचकोले के साथ होटल के पोर्च में आ रुकी। आने वाला शायद होटल वालों के लिए अजनबी नहीं था, क्योंकि दरबान ने शनासाई के अंदाज में एहतरामन सर झुकाते हुए चमचमाती हुई कार का उकबी दरवाज़ा खोला था और एक दराज कामत और तवाना शख्स सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतरा था। वो कार से उतरकर सीधा अंदर चला गया। उसके ड्राइवर ने मुट्ठी में दबा हुआ एक नोट होटल के दरबान की तरफ बढ़ाया और कार पार्किंग के लिए आगे लेता चला गया। कार में ड्राइवर और उस दराज कामत के सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। मैं एक लम्हे के लिए उलझन का शिकार हो गया, क्योंकि मैं तस्वीर को नहीं पहचानता था। लड़कूबन की यादों के मुताबिक तस्वीर और तौकीर के हद्दोहाल में बहुत फ़र्क था, जिसकी वजह से अंदाजे से काम चलाना भी दुश्वार था। आखिर में मैंने होटल के दरबान ही से मदद लेने का फ़ैसला किया और मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने बताया कि आने वाला टी.ए. मलिक था। वो मुहफ़्फ़िफ़ नाम मेरे लिए नया नहीं था। एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के मामले में मैंने सिरहान की ज़ुबानी वो नाम पहले भी सुन चुका था। यूँ तो हम तीनों ही भाइयों के नाम के इब्तदाई हरूफ टी.ए. बनते थे, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि तस्वीर और तौकीर ने अपने नामों के साथ मलिक का इजाफा कब से और क्यों किया था। मैं लाउंज से गुजरकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और वहीं रुककर तायराना अंदाज में बैठे हुए लोगों का जायज़ा लेने लगा, जिनकी तादाद काबिल ज़िक्र नहीं थी। मैंने हिकमत अमली की तौर पर दानिस्ता तौर पर फोर्ड फाल्कन वाले को नज़र अंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद ही हाथ मिलाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और मैं उसी की मेज़ की तरफ बढ़ता चला गया। डैनी, मेरे करीब पहुंचने पर उसने कुर्सी से उठकर इस्तफसार तलब लहजे में कहा और मेरे सर की तायदी जंबिश की सूरत में जवाब पाते ही उसने वालहाना अंदाज में मुझे अपने दोनों हाथों में समेट कर सीने से लगा लिया। वो हकीकत रही हो या अदाकारी, लेकिन चंद सानियों के लिए मेरे दिलो दिमाग पर ऐसी रकत सी तारी हुई कि मैं उसके जवाब में एक लफ्ज़ भी ना बोल सका और आखिरकार उसने मेरे बदन के गिर्द अपनी मजबूत गिफ्ट ढीली कर दी। मेरा ख्याल था कि तुम नहीं आओगे। वो बोला तो उसकी आवाज़ भराई हुई सी थी। बड़ी माँ भी आने के लिए तड़प रही थी, लेकिन यहाँ आकर वो तमाशा बन जाती, इसलिए घर छोड़ आया। क्या वाकई बड़ी माँ जिंदा है? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए पहला चुभता हुआ सवाल कर ही डाला, क्योंकि इस वक्त तक मैं अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पा चुका था। ये बड़ी माँ का ही दम है कि मैं इस वक्त जहाँ नज़र आ रहा हूँ, और ना मैं तो तुम्हारी तरफ से सब्र कर चुका था। वो औरत आज भी तुम्हें याद करके तड़पती है, उसने कहा, और मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके सामने अपना जारहाना तेवर ज़्यादा देर तक बरकरार ना रख सकूँगा। तौकीर के बरक्स उसकी शख्सियत बहुत बारोब और कशिश अंगेज़ थी। लॉर्ड्स कॉटेज में क्या खेल हो रहा है? वेटर को काफ़ी का आर्डर देने के बाद मैंने मतलब की बात छेड़ दी। कुछ हो ज़रूर रहा है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल ला इल्म हूँ, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। वहाँ मुझे इतनी हतीर तनहा मिलती है कि मैं गैर मुतलका मामलात में टांग उड़ाने से गुरेज ही करता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वो पिछले 2-4 रोज़ में ही हुआ है। उससे पहले वहाँ कभी कोई गड़बड़ सुनने या देखने में नहीं आई। और वहाँ बॉस कौन कहलाता है? तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क हैं, उसने तजस्सुस आमेज़ लहजे में कहा। बॉस का नाम लिया है तो ये भी जानते होंगे कि उससे कोई वाकिफ़ नहीं। फिर भी वो जो कोई है अंदर ही का आदमी हो सकता है, मैंने तायद तलब लहजे में कहा। लॉर्ड्स कॉटेज एक बार फिर गैर मुल्की जागीर है, एक सरफिरे की। वहाँ रहने और काम करने वालों का आम ख्याल है कि जिमी लॉयड अपने शौक और हब्द की खातिर और ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें अदा कर रहा है। वहाँ बदतरीन हालात से निपटने के लिए बेहतरीन अफराद मुलाजिम रखे गए हैं। पिछले चंद दिनों के इस्तिस्ना के अलावा कभी उन्हें खुले बंदों में इस्तेमाल नहीं किया गया। बॉस जो भी हो, लोग उसका हुक्म बजा लाते हैं।
اس تک کھوج لگانے کی ہمت آج تک کوئی نہیں کر سکا، لیکن شبہات تو پائے جاتے ہوں گے اس کے بارے میں، فطری بات ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے اس کا اظہار بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں شاہانہ نوکری سے جواب نہ مل جائے۔ اس نے کہا، پھر چونک کر بولا، لیکن تم ان معاملات میں اس قدر کیوں الجھ گئے ہو؟ میں کچھ کہے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ وہ یا تو بہت زبردست اداکار تھا یا پھر سچ ہی بول رہا تھا، کیونکہ اس کے لب و لہجے میں مجھے بھرپور سچائی رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان معاملات میں گلے گلے ملوث ہوں تصویر صاحب، میں نے پرحیا لہجے میں کہا۔ جب تک مجھے اپنے ہر سوال کا جواب نہ مل جائے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکوں گا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تمہیں میری تلاش کس لیے تھی؟ صرف بڑی ماں کے لیے۔ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد میں نے کبھی ان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی، ہر خواہش کو حکم تصور کیا ہے۔ رمضان چاچا پر تشدد کیوں کیا گیا تھا؟ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ مجھے کسی تشدد کا علم نہیں۔ ایک مرتبہ اس سے ملاقات ضرور ہوئی تھی اور اس نے تمہارے بارے میں بتایا، اور میں نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا کہ تمہارا پتہ چلے تو خاموشی سے مجھے خبر کر دے۔ میں اچانک ہی بڑی ماں کو تمہارے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے تم نے رمضان چاچا کو 10,000 کی رشوت بھی دی۔ اس کے لب و لہجے میں سچائی کی بو محسوس کرنے کے باوجود میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس دور میں دوسروں کی طرح میں بھی بہت خود غرض ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بڑی ماں کے لیے ایک حسرت کا معاملہ تھا۔ میں صاحب حیثیت تھا اور رمضان چاچا ایک عیالدار غریب آدمی، لہٰذا میں نے خلوص دل سے اس کی مالی اعانت کی نیت سے وہ رقم اسے دے دی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے میری کسی بدنیتی کا قیمت سمجھا ہو، کیونکہ پرانے محلے کو خیر بات کہنے تک ہم دونوں بھائیوں کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ محلے کی شرفا بھی ہم سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ توقیر کی در ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا، کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں مدت سے مقیم ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یقین نہ ہو تو میں فون نمبر دیتا ہوں، ابھی اس سے بات کر لو، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ باتیں یکے بعد دیگرے صاف ہوتی جا رہی تھی، اور اگر میری عقل پر پردے ہی نہیں پڑ گئے تھے تو بظاہر وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ میرے قیاسات کی بنیادوں کو ہلائے دیے جا رہا تھا۔ پھر کراچی میں مجھ سے توقیر کے روپ میں ملنے والا کون تھا؟ حاشا وکلا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو تمہاری غلط فہمیوں کو ہماری طرف منتقل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ توقیر کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ گھر چلو، ایک نہیں 10 دکھا دوں گا۔ ہم دونوں کو بڑی ماں کے ساتھ بے شمار تصویریں ہیں، تمہاری بھی بچپن کی 2-4 موجود ہوں گی، انہی سے تم اندازہ لگا لوگے کہ تم سے ملنے والا کون تھا، توقیر یا کوئی فریبی۔ لیکن ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی تو تم ہی ہو۔ میں نے اچانک ہی سوال کیا۔ صرف کاغذات کی حد تک، عملی معاملات سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہاں کا سارا کام نصیر خان چلاتا ہے، لیکن تم لارڈز کالج میں نوکری کے ساتھ وہاں کیسے ملوث ہو؟ میں نے تھیکے لہجے میں چبھتا ہوا سوال کیا۔ اس کا مجھے کوئی اضافی معاوضہ نہیں ملتا۔ ملازم رکھنے والا جہاں جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ وہ ذمہ داری میں نے باس کے حکم پر ہی سنبھالی تھی، جو صرف کاغذات تک محدود ہیں۔ کبھی کبھار بہادر خان کاغذات لے کر آتا ہے اور مجھ سے دستخط کرا کر لے جاتا ہے۔ مجھے تو آج تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ فرم کیا کام کرتی ہے۔ چند روز پہلے اخبارات میں پڑھا تھا کہ آگ بھی لگا دی گئی، ملبے سے ایک مسح شدہ جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی۔ وہ بہادر خان تھا۔ میرے انکشاف پر اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ نصیر خان سمیت دفتر کے ملازمین میں سے کسی نے فرم کے مالک کو نہیں دیکھا تھا، بس بہادر خان روزانہ چوری چھپے ڈاک اور ضروری کاغذات نکال لاتا تھا۔ یہ تو بالکل وہی طریقہ کار تھا جو لارڈز کاٹیج میں رائج ہے، لیکن بہادر خان کو مارنے والا کون تھا؟ وہی رہا ہوگا جس نے دفتر کو آگ لگائی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن یہ اطلاع تمہارے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ایشین سنڈیکیٹ ہیروئن کی غیر قانونی برآمد میں ملوث تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گے، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ سب معلومات کن ذرائع سے حاصل ہوئی۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، یہ معلومات انہی کی مہینوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس دوران کراچی میں نام نہاد توقیر نے نمودار ہو کر کچھ ایسی حرکات کی کہ میری تمام تر شبہات کا رخ تمہاری طرف ہو گیا۔ میں بلا وجہ ہی تم سے بدظن نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سر ہلا کر بولا۔ ان حالات میں لارڈز کاٹیج میں میری موجودگی تمہارے شبہات کو تقویت دینے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شخص ہمارے درمیان غلط فہمیاں پھیلا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف میرے شبہات کا رخ اپنی ذات سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس زمن میں اسے تمہاری مضبوط ذات کا سہارا مل گیا۔ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دوران میں تمہاری نگرانی بھی ہوتی رہی ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ تم رمضان چاچا سے ملے اور وہ اس کی نگاہوں میں آ گیا۔ پھر جب میں رمضان چاچا سے ملا تو میرے جانے کے بعد اسے اٹھوا لیا گیا۔ اس نے زبان تو نہیں کھولی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ رمضان کو یہی تاثر دیا گیا کہ تشدد کے پس پشت تمہارا ہاتھ کار فرما ہے۔ بات پھر مقصد کی آ جاتی ہے، سامنے کی بات ہے، مجھے اشتعال دلا کر تمہارے پیچھے لگانا تھا۔ اس وقت تک رمضان چاچا سے ملے ہوئے فون نمبر کے ذریعے لارڈز کاٹیج میری نگاہ میں آ چکا تھا۔ مقصد یہی رہا کہ میں ادھر کا رخ کروں اور دھر لیا جاؤں۔
نگرانی والی بات پھر بھی حلق سے نہیں اترتی۔ وہ پرتشویش لہجے میں بولا، رمضان چاچا سے بغیر کسی پروگرام کے کچہری کے گیٹ پر ملاقات ہوئی تھی، پھر میں اسے ہوٹل لے گیا۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہارے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا۔ صادق تھا، وہ یاد کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی تمہاری بھول ہے، میں نے صادق کے نام پر چونکتے ہوئے کہا۔ واقعات کی کڑیاں بکھر کر اثر نو یکجا ہو رہی تھی اور تشنا سوالوں کے جواب بھی ملتے جا رہے تھے۔ یہ صادق وہی تو نہیں جو اینک لگاتا ہے اور بائیں ٹانگ پر زور دے کر چلتا ہے؟ وہی تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ بے تبانہ لہجے میں بولا۔ اس کی فاتحہ پڑھ لو، تمہاری آستین کا سانپ وہی تھا اور آج صبح سویرے ایئرپورٹ پر میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، میں نے کہا، اور وہ بے یقینی کے عالم میں میرا منہ تکتا رہ گیا۔ اس کے استفسار پر میں نے ایئرپورٹ پر صادق سے ٹکراؤ، پھر اس کی ہلاکت کے بارے میں سارے واقعات منوان دہرا دیے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ لائٹس کاٹیج میں میرے گہرے ساتھیوں میں سے تھا۔ میری بات پوری ہونے پر وہ بولا، اس کے ساتھ وہی سیکیورٹی آفیسر کا بھی منہ چڑھا تھا۔ اب مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ یہ سارا چکر طفیل کا ہی چلایا ہوا نہ ہو۔ ایشین سنڈیکیٹ کے کاغذات لانے والے محمود بھی اکثر و بیشتر اس کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہارے ذریعے مجھے گھیرنے کی بالواسطہ کوششوں کے باوجود انہوں نے براہ راست تم سے کوئی بات نہیں کی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، صادق کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں بڑی ماں کی خواہش کے احترام میں ہر قیمت پر تمہیں تلاش کر کے ان سے ملانا چاہتا ہوں۔ اس سے میں ذاتی معاملات میں کھل کر تبادلہ خیال کیا کرتا تھا۔ کبھی ایٹو کا نام سننے کا بھی اتفاق ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیا بلا ہے؟ میرے نزدیک تو بلا ہی ہے، میں نے کافی کی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا۔ اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کراچی میں ہیروئن کی فراہمی اور تقسیم کا سب سے بڑا اور منظم ریکٹ آپریٹ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے ہی نصیب میں حرام کی روزی لکھی ہوئی ہے، لیکن تمہاری کہانیوں نے تو دماغ ہی معاف کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کب سے تم ان گورکھ دھندوں میں الجھے ہوئے ہو۔ ایٹو اور لائٹس کاٹیج کا باس ایک ہی شخصیت کے دو روپ معلوم ہوتے ہیں اور میں ان کی بیچ کنی پر تلا ہوا ہوں۔ طریقہ کار کی یکسانیت کی بنا پر تم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس نے اعتراض کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا سرے سے آپس میں تعلق ہی نہ ہو۔ یہ تم کہہ سکتے ہو، میں نہیں سمجھ سکتا، میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے لائٹس کاٹیج سے ذرا بھی دلچسپی نہیں، میں تو ایٹو کے فراق میں ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ تک پہنچا تھا، جس سے اس کا ناقابل تردید تعلق ہے۔ اسی سلسلے میں لائٹس کاٹیج سامنے آیا اور تم خود ایشین سنڈیکیٹ سے تعلق کا اعتراف کر چکے ہو۔ اب تو مجھے لائٹس کاٹیج پر ہی توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ میں تمہاری تردید بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ لائٹس کاٹیج تقریباً ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ وہاں بے جگر لڑاکوں اور نشانہ بازوں کی ایک پوری فوج کسی برے دن کے انتظار میں پل رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جذباتی فیصلہ تمہیں لے ڈوبے۔ جمی لائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے اچانک ہی سوال کیا۔ وہ بے ہنگم انداز میں ہنس پڑا۔ اس کا خیال دل سے نکال دو، وہ کروڑ پتی اور بے حد لا ابالی انسان ہے۔ سنا ہے کہ دنیا کے ہر بر اعظم میں اس کے حقیر مالی مفادات ہیں، وہ ان گھٹیا کاموں کی سرپرستی نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ملازمین میں سے کوئی اس کے اعتماد کو دھوکہ پہنچا رہا ہو۔ میں اس کی کم فہمی پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ اگر میں محض ویرا لائٹ کے بارے میں بتا دیتا تو شاید وہ حیرت سے بے ہوش ہی ہو جاتا۔ میری توقع کے برعکس وہ حادثہ کند ذہن ثابت ہو رہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاکھوں اور کروڑوں کی حوث کسی غریب آدمی کے بس کی بات نہیں۔ وہ بیچارہ تو سر چھپانے کے لیے پیٹ بھرنے اور تن ڈھانپنے کی ہی فکر میں ساری زندگی گزار رہا ہے۔ دولت کے انبار میں اضافے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کما لینے کی حوث انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو عرف عام میں زاردار کہے جاتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک پیسے کے بل پر اپنی سلطنت میں توسیع کے متمنی رہتے ہیں۔ میرے شعبات اور اندازوں کی پوری عمارت یک بیک مسمار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ہر لمحے ایٹو کی شہرگ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن تصویر نے اپنی شخصیت، سوچ اور گفتگو سے میری وہ غلط فہمی رفع دفع کر دی تھی۔ ایٹو نہ جانے کون تھا، کہاں تھا، میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کھیل کھیل رہا ہے تو اب مجھے محتاط رہنا ہوگا، اس نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ میرا اور تمہارا یوں مل بیٹھنا اسے ہرگز پسند نہ آئے گا۔ اس نے پہلی بار اپنی عقل کی رسائی کا ثبوت دیا۔ صادق مارا ہی جا چکا ہے، ڈرائیور کو کچھ علم نہیں کہ میں جہاں کیوں آیا ہوں۔ میں اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تم بھی اپنی زبان بند رکھنا۔ میں جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میں نے ریسٹورانٹ کی دیوار میں بنی ہوئی بڑی سی کھڑکی کے سامنے سے ایک مانوس چہرہ گزرتے دیکھا اور بے اختیار اپنی نشست چھوڑ دی۔
تصویر نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور ریسٹورانٹ سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا، کیونکہ وہ مانوس چہرہ اسی شخص کا تھا جو کراچی میں توقیر کے نام سے میرا مہمان ہوا تھا۔ ریسٹورانٹ اسی کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ میری اور تصویر کی جانب گھور رہا تھا۔ اس موقع پر میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سخت کوفت اور کبیدگی کے عالم میں ہر طرف کی ہاک چھاننے کے بعد مایوس ہو کر ریسٹورانٹ کی طرف واپس لوٹا تو دروازے پر پہنچتے ہی چھٹی حص نے بکٹٹ فرار ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ کیونکہ تصویر کی میز پر ویٹروں اور ہوٹل کے عملے کی بھیڑ نظر آ رہی تھی، وہاں موجود گاہک بھی اپنی نشستیں چھوڑ کر بے چینی کے ساتھ اسی طرف نگراں تھے۔ میں بلا توقف واپس ہو لیا اور کہیں رکے بغیر سڑک پر ایک ٹیکسی تک پہنچ کر دم لیا۔ ہمارا ہوٹل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن میں نے براہ راست ہوٹل جانے کی بجائے انارکلی کے نکڑ تک پہنچنے کو ترجیح دی۔ وہاں ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کرنے کے بعد ٹہلتا ہوا ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ راستے میں سگریٹ وغیرہ خریدتا ہوا میں ہوٹل پہنچا تو کاؤنٹر پر چابی موجود نہیں تھی۔ چند منٹ پہلے آپ کے ساتھی اوپر گئے ہیں، استقبالیہ کاؤنٹر پر موجود ہوشرو لڑکی نے کی بورڈ کا جائزہ لینے کے بعد ہلیکانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میں حیرت کے عالم میں سیڑھیوں کی طرف ہو لیا۔ دستک کے جواب میں سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے اندر داخل ہو کر متحیرانہ لہجے میں سوال کیا۔ کہانی ختم کر کے آیا ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم تو کافی پہلے چلے آئے تھے، پھر دیر کہاں ہو گئی؟ پرانی انارکلی سے ٹہلتا ہوا آ رہا ہوں، تم کون سی کہانی ختم کر آئے؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارا مہمان بھی وہاں پہنچا تھا۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی کہ تم تصویر سے باتیں کر رہے تھے اور توقیر باہر منڈلا رہا تھا، پھر وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ شاید دانستہ ریسٹورانٹ کی کھڑکی کے سامنے گزرا تھا تاکہ تمہیں جگہ چھوڑ کر اپنے تعاقب پر مجبور کر سکے۔ تمہارے اٹھتے ہی وہ مجھے جل دے کر غائب ہو گیا۔ میں بھانپ چکا تھا کہ وہ کسی وجہ سے تصویر سے تنہائی میں ملنا چاہ رہا تھا، لہذا میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ریسٹورانٹ کی طرف پلٹا تو وہ نہ جانے کہاں سے گھوم کر اندر پہنچ چکا تھا اور تصویر کے شانے پر جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے ریسٹورانٹ کے دروازے پر دیکھتے ہی وہ پلٹ کر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن تصویر کی میز تک پہنچنے سے پہلے میں بھی اس کے پیچھے۔ میں نے دیکھا کہ تصویر کرسی پر بیٹھے بیٹھے کسی بے جان لاش کی طرح میز پر گر گیا۔ میز کی سطح سے ٹکرانے کا شور سن کر ہوٹل کا عملہ بھی ادھر دوڑ پڑا اور میں کسی کی نگاہوں میں آنے سے پہلے وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ وہاں توقیر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اسی اثناء میں ہوٹل میں تصویر کی موت کی خبر پھیل گئی۔ وہ کسی سریع الاثر زہر کا شکار ہوا تھا، کیونکہ فوراً ہی اس کا جسم نیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی خطرہ بھانپ چکا تھا، لیکن مخالفین ہماری توقع سے زیادہ تیز اور چالاک ثابت ہوئے۔ اسے مہلت دیے بغیر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تم کن مخالفین کی بات کر رہے ہو؟ میں نے توقیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کی ہلاکت کا ناقابل یقین واقعہ ہے۔ تم پھر سوتیلے ہو، لیکن وہ تو سگے بھائی تھے۔ اس سے مل کر میری بڑی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہمیں پسماندہ لہجے میں کہا۔ اسی نے یہی بتایا کہ توقیر مدت سے اوٹاوا میں ہے۔ اس کے نام کی آڑ لے کر میرا مہمان بننے والا کوئی اور ہی تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار تحیر آمیز آواز نکل گئی۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے ان دونوں کو یکجا دیکھا۔ تصویر کے چہرے پر شناسائی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ شاید وہ بھی اس شخص سے پہلی بار ہی ملا تھا۔ ایٹو نے دانستہ ہمیں غلط راہ پر ڈالا ہوا تھا۔ تصویر کو اس کے قریبی ساتھیوں کے ذریعے اعلی کار بنایا گیا۔ آج ایئرپورٹ پر مرنے والا شخص تصویر کا جگری دوست تھا، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی آفیسر کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ یعنی ایٹو کے بارے میں اب تک ہم جھک ہی مارتے رہے ہیں۔ وہ یک بیک مایوس نظر آنے لگا۔ ہم بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر یا توقیر کو ایٹو سمجھ رہے تھے، جبکہ اس کی شخصیت ابھی تک راز میں ہے۔